बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खास बात लेकर मैं आपका मेज़बान आपकी खदमत में हाजिर। नाजरीन, मुसलसल हम बात करें जम्मू कश्मीर के हालात पे, तामीर व तरक्की पे, हेल्थ सेक्टर पे, एजुकेशन सेक्टर पे मुसलसल हम बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ अहम मुद्दे हमारे सामने आ रहे हैं, चाहे हम तामीर व तरक्की की बात करें या हेल्थ सेक्टर या एजुकेशन सेक्टर की बात करें। आज भी हम एजुकेशन सेक्टर की बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रफ़ीक अहमद रथर, जो टीचर्स फोरम के चेयरमैन है। तो रफ़ीक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्रोग्राम में आने के लिए। तो मेरा सबसे पहला सवाल है, चेयरमैन मुंतखब होने पे काफ़ी सारे सवालात उठे हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि बारामूला के अंदर ही सब कुछ हुआ है, बारामूला के बाहर नहीं। जो आपके अपने लोग हैं, जो आपके जिनको आप बाजू कहते थे, उन्होंने भी सवाल खड़े किए। हमारे जो साबका चेयरमैन थे वो जनवरी 2019 में वो रिटायर हो गए। उसके बाद हमने एक टेम्परेरी सेटअप बनाया, कॉन्स्टिट्यूशनली बनाया, जिसकी मियाद 1 महीने, 2 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने, कॉन्स्टिट्यूशन जो कहते हैं। 6 महीने के लिए हमने एक सेटअप तैयार किया और 6 महीने के बाद उनको स्टेप डाउन होकर इलेक्शन करने थे। लेकिन 1.5 साल हुआ, इलेक्शन का नाम उन्होंने नहीं लिया। उसके बाद कुछ सीनियर लीडर, लाइक माइंडेड लोग जमा हुए और हमने एक सेटअप बनाया। और मैंने शायद पहले भी आपसे बात की है, मैं आपको आज वजह कर देना चाहता हूँ। ये जो हमने सेटअप बनाया, ये परमानेंट सेटअप नहीं है। ये हर सूरत में हमने एक केयर टेकिंग ग्रुप बनाया है, जिसको मैं हेड करता हूं। और हमारा मकसद ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें जिस चीज़ की इजाज़त देता है, जोनल लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट, फिर प्रोविंस, तहसील को लेकर उसके बाद चेयरमैन का बाज़ाब्ता इलेक्शन होगा। तो ये किसी भी सूरत में ये कहना है कि हमने अपने आप को सामने लाए और खुद ही इलेक्ट हुए, इलेक्शन का कोई सवाल ही नहीं है। 6 महीने के अंदर अंदर में सारी रियासत जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होगा और इलेक्टेड चेयरमैन आपके सामने होगा। अब सवाल यह है कि कुछ लोग हमारे साथ नहीं हैं। और बारामूला की बात की आपने, बारामूला का नाम इसलिए आता है कि जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो बारामूला में की। श्रीनगर में हमें एकोमोडेशन का इशू था और यहाँ पर आपको पता है कि कोविड का प्रोटोकॉल की वजह से गैदरिंग करना बड़ा मुश्किल हुआ। वहाँ भी गैदरिंग नहीं हुई। 10-30 लोगों की हमें इजाज़त मिली थी बाज़ाब्ता गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और इस वजह से हमने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और नुमाइंदे हर जिला से वहाँ मौजूद थे, जम्मू से नहीं थे। फोन पर उनके साथ बात हुई थी, लेकिन कश्मीर के हर जिला से नुमाइंदगान मौजूद थे। अब दूसरी बात यह है कि कश्मीर का एक अलमिया रहा है हमारा, यहाँ हर एक आदमी दूसरे से पूछता है कि क्या शुक, आप कौन है, आपके साथ कौन है। अब अगर मैं ये सवाल उनसे करूं कि आपके साथ कौन है, तो ये वही बात बनेगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगा, और 6 महीने के अंदर अंदर देखेंगे कि हालात आपके सामने होंगे और फिर आप खुद डिसाइड करेंगे कि सही रिप्रेजेंटेटिव कौन है और रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर किसके पास है। और मैं फिर वाज़ह कर देना चाहता हूं, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, इसके लिए इलेक्शन होना है। जो सामने आएगा उसके पीछे सारे लोग चलेंगे। आप ट्रेड यूनियन लीडर के बगैर आप एक एजुकेशनिस्ट है, माहिर तालीम है। जो हमारी सूरत हाल अभी है जम्मू कश्मीर की हम बात करें, खासकर कश्मीर की बात करें, तालीम के सेटअप के लिहाज से, एक स्टैंडर्ड के लिहाज से हम काफ़ी पीछे हैं। हमने वो स्टैंडर्ड कभी सेट नहीं किया। बड़ा सेंसिटिव इशू भी है ये। हमने पिछले 90 से आज तक एक सर्वे के मुताबिक यहाँ पर 6 साल स्ट्राइक हुई है। जिंदगी का हर शोबा इसमें मुतासिर हुआ और सबसे ज़्यादा तालीमी जो शोबा है इस पर असरात पड़े। लेकिन इस सिचुएशन में रियासत जम्मू कश्मीर के जो असातिज़ा कराम थे, हमने अपने आप को इस सिचुएशन में अडॉप्ट किया है। अडॉप्ट इन द सेंस कि हमें पता है कि हमें इतने हड़ताल हुए और इसको कंपनसेट करने की ज़रूरत है। हम उसमें कोशिश करते हैं और लगे हुए हैं, सारे लोग, सारा डिपार्टमेंट लगा है, और बिलखुसूस असातिज़ा कराम। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि हर साल हमारे रिजल्ट बेहतर होते जा रहे हैं। हड़तालें भी हुई, आपने 19 भी देखा, आपने 14 भी देखा, आपने 10 भी देखा, आपने 16 भी देखा, लेकिन जो रिजल्ट्स हमारे उसमें हर साल इंप्रूवमेंट आती जा रही है। जो पहले 0% का जो हमारा अक्सर स्कूलों का था, वो आज सिचुएशन बिल्कुल एंटायरली चेंज है। तो असातिज़ा कराम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उस नुकसान को वो कंपनसेट करें, और मुझे पूरी उम्मीद है आज भी उस पर काम हो रहा है। लेकिन इसमें हम ये नहीं कह सकते ना कि एजुकेशन का जो मियार है वो काफी बड़ा है। एग्जामिनेशन करना तो अब हमें पता ही है कि किस तरह का यहाँ के एग्जामिनेशन हो रहे हैं। तो हम मेरा जो मुद्दा है, मेन सवाल है कि स्टैंडर्ड हम सेट नहीं कर पाए अगर हम सरकारी स्कूलों की बात करें। देखिए, वो ट्रेडिशनल जो ज़माना था ना, वो चला गया जी। जो सिलसिला हमने दादा परदादाओं से वो लिया था, अब वो ज़माना बिल्कुल बदल चुका है।
اور تعلیمی میدان میں ایک جیگنٹک ریولیوشن آئے. لیٹسٹ ٹرینڈز، پیڈاگوجیز اور نئے نئے میتھڈالوجیز، نئے نئی ٹریننگز، نئے نئے کریکولم کا جہاں تک تعلق ہے تو طریقہ کار بدل چکا ہے. اور اسپیشلائزیشن ہے. جب ہم پڑھتے تھے اسکولوں میں ایک استاد ہوا کرتا تھا، وہ میتھمیٹکس بھی پڑھاتا تھا، سائنس بھی پڑھاتا تھا، انگلش بھی پڑھاتا تھا، سوشل سائنس بھی پڑھاتا تھا. لیکن اب سچویشن چینج ہے. سچویشن یہ چینج ہے کہ آپ کو سائنس کے لیے لازمن سائنس ٹیچر چاہیے. ایک وقت تھا آپ جب کہیں درد ہوتا تھا جسم میں کسی بھی جگہ، کسی حکیم کے پاس جاتے اور وہ ٹھیک ہو جاتا. لیکن آج آنکھ کے لیے الگ ڈاکٹر، ہڈیوں کے لیے الگ ڈاکٹر، اور آپ کے جسم کے لیے الگ ڈاکٹر. ہر ایک جسم کے ہر پارٹ کے لیے الگ ڈاکٹر ہے. اور ایک وقت ایسا آئے گا آپ کی دائیں آنکھ کے لیے الگ ڈاکٹر ہوگا اور بائیں آنکھ کے لیے الگ ڈاکٹر ہوگا. یہی تعلیمی میدان کی بھی بات ہے. اسپیشلائزیشن اتنی آئی ہے، کیریکولم اس طرح کا واضح ہوا ہے کہ آپ کو ہر فیلڈ میں ہر سبجیکٹ کے لیے اسپیشلائزیشن چاہیے. وہ اسپیشلائزیشن ابھی ہم لیک کرتے ہیں یہاں پر. نمبر 1، حالانکہ اس کے لیے سلسلہ شروع ہوا ہے. اب گورنمنٹ نے شروع کیا اساتذہ کرام کو اپوائنٹ کرنا سبجیکٹ کی بنیاد پر، سائنس کے لیے، میتھمیٹکس کے لیے. بائی دا وے یہ بھی ہمارا پرپوزل جموں کشمیر ٹیچرز فورم کا ہی پرپوزل تھا کہ اسپیشلائزیشن ٹیچر اس میں ہوں. دوسری بات کہ لیٹسٹ ٹیکنالوجیز، ہم ابھی اس مقام پر نہیں پہنچے کہ جہاں وہ لیٹسٹ پیڈاگوجیز جو ہمارے پاس ہیں ان کو اڈیپٹ کیا جائے. میں آپ کو ایک چھوٹی مثال بتاؤں گا. ہمارے پاس ایک کنسپٹ ہے منیمل لیول آف لرننگ. جب آپ ہمارا جو تعلیمی سیکٹر ہے خاص کر اسکول ایجوکیشن، اس کے 2 حصے ہیں. ایک ایلیمنٹری ہے اور ایک سیکنڈری ہے. ایلیمنٹری مینس 8th کلاس تک، اس کے بعد 9th سے 12th تک سیکنڈری. ایک لیول کو مینٹین کرنا ہے. یعنی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 2nd کا بچہ ہے، 3rd کا بچہ ہے، کم سے کم اس کو کیا کیا معلوم ہونا چاہیے اپنی کلاس میں. آپ میری بات سمجھے نا؟ جی. یہ بات سمجھ کے اس کے بعد آپ کو پھر اچیومنٹس کیا ہیں اس پر آپ اس پر کام کریں گے. لیکن کہیں نہ کہیں جو وہ لیٹسٹ ٹرینڈس ہیں یا ٹیکنالوجی ہے شاید ہم مس کر رہے ہیں. کتنا ٹائم لگے گا؟ نہیں، اب فزیکلی تو اس پر کام ہو رہا ہے. ہمارے پاس مین پاور ہے، اس پر کام ہو رہا ہے. لیکن ہمارے پاس جو فیسلٹیز ہے، انفراسٹرکچر ہے، شاید وہ کوپ اپ نہیں کرتا ہے ابھی. سسٹم جو چاہیے تھا، سسٹم جو ڈیمانڈ کرتا ہے، لیکن ہمارا وہ انفراسٹرکچر وہ گیپ ہے، اس میں کافی گیپ ہے ڈیمانڈ میں اور سپلائی میں جو ہے. تو جتنا بھی وہ جلدی ہو سرکار کو اس پر کام کرنا چاہیے. لیکن اساتذہ کرام اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹریننگس ہوا کرتی ہیں ود ان اسٹیٹ، آؤٹ سائڈ اسٹیٹ، اور بڑے بڑے جو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں وہاں پر جا کر اساتذہ کرام کو ٹریننگ دی جاتی ہے. ریزلٹس اچھے آ رہے ہیں. پہلے آپ کو یہ بتاؤں گورنمنٹ اسکول میں جو ہمارے پاس بچے ہو کیا رہا ہے گورنمنٹ اسکولوں میں، وہی میں جاننا چاہتا ہوں ہو کیا رہا ہے. وہی بتانے جا رہا ہوں میں آپ کو. دیکھیے گورنمنٹ اسکولوں میں آپ کو اکثر بچے آپ کو 1st جنریشن لرنر ملیں گے. شاید ان کے والدین پڑھے لکھے نہ ہوں، شاید ان کے باپ دادا پڑھے لکھے نہ ہوں. 1st جنریشن ہے، 1st از آلموسٹ. اب جب وہ گھر میں جاتے ہیں ان کا کیئر، آپ کا بچہ پرائیویٹ اسکول میں ہوگا یا کسی اور کا بچہ ہوگا یا میرا بچہ ہوگا، آپ دیکھیے اس میں پیرنٹس کا کتنا انوالومنٹ ہوتا ہے. ہمارے بچوں کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ پیرنٹل ہمیں کوآپریشن کسی بھی صورت میں نہیں ملتی ہے اور ہم اس بچے کو اکاؤنٹیبل بھی نہیں بنا سکتے. سپوز آپ کے اسکول میں ایک بچہ ہے، آپ 2 دن نہیں آیا، 3 دن نہیں آئے، 4 دن آئے، آپ نے اس کو اسٹرک اپ کر دیا، لیکن 1 روپیہ اس کا پیرنٹ لاتا ہے اور اسکول میں ہمارے پاس اپلیکیشن ڈالتا ہے اور آپ کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ اس کو آپ ری ایڈمٹ کریں. تو جب یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو کوالٹی متاثر ہوگی. لیکن اس کے باوجود بھی کوششیں جاری ہیں اور اب اویئرنیس بھی ہے لوگوں میں. جتنا 1 منٹ بس فنش کروں گا میں، جتنا کوآپریشن پیرنٹس سے ملے گا، سوسائٹی سے ملے گا، تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ امپرومنٹ ہو جائے گا. میں ایک چیز جاننا چاہوں گا، جہاں ہم ایڈمنسٹریشن کی بات کرتے ہیں، اگر ہم بیوروکریسی میں بات کرتے ہیں، یہاں کی جو سرکاریں جو کام کاج کر رہی ہے، آج تو سرکار نہیں ہے، الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے، جو آپ کے ایجوکیشن منسٹرز ہوا کرتے ہیں یا ایک میجورٹی جو لوگوں کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑا انٹرفیئر ہے ٹریڈ یونین لیڈرز کا اس میں. جہاں کہیں بھی سسٹم کو چینج کرنے کی بات ہوتی ہے تو ٹریڈ یونین اس کو نہیں کرنے دیتے، اور یہ شکایتیں کافی زیادہ آ رہی ہے. کافی ٹائم سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں. جہاں بھی میں نے بھی بات کرنے کی کوشش کی، نہیں معاملہ یہ ٹریڈ یونین لیڈرز جو ہے، جو آپ کے ٹیچرز فورم کے جو لیڈران ہیں، نہیں کرنے دیتے ہیں سسٹم کو بہتر کرنے. یہ الزامات تو آپ پہ لگے رہتے ہیں. اب میں اس کا جواب اس طرح سے دینا چاہوں گا کہ سپوز میں ایک ٹریڈ یونین لیڈر تو نہیں ہوں، ایکٹیوسٹ ہوں. 90 میں میری اپوائنٹمنٹ ہوئی ایز ٹیچر. 2007 میں میری پروموشن ہوئی، 2006 میں میری پروموشن ہوئی ایز ماسٹر، 2011 میں میری پروموشن ہوئی ایز لیکچرر. تب سے آج تک میرا آپ ٹریک ریکارڈ نکالیں، اسکولوں سے لے کر جہاں جہاں میں نے ڈیوٹی دی ہے
اور وہاں کا ٹریک نکالیں, آپ ریکارڈ نکالے ہو, تو آپ کو خود بخود کلیئر ہو جائے. دیکھیں کہنے کو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. میں کسی فرد کی بات نہیں, میں رفیق صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں پوری سسٹم کی بات کر رہا ہوں جو آپ کا فورم ہے. میں بھی جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں, میں فورم کا حصہ ہوں جی, میں بھی اسی سسٹم کا حصہ ہوں. میں آپ کو یہ جن لوگوں کو باتیں بنانی وہ باتیں بناتے رہیں گے. ہمارا کنٹریبیوشن کیا ہے تعلیمی میدان کو بہتر کرنے میں, آرگنائزیشن کا کیا ہمارا کنٹریبیوشن کیا رہا ہے. لیکن اکثر ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ پیٹ کی لڑائی لڑتے ہیں, اپنی ذاتی لڑائی لڑتے ہیں, اپنی تنخواہ کی لڑائی, لیکن سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے انہوں نے کیا کیا. آج مجھے موقع ملا آپ سے بات کرنے کا. دیکھیے گورنمنٹ اسکولوں میں آپ کا 6 سال کا بچہ آتا ہے جب اس کو ایڈمیشن, گورنمنٹ اسکولوں میں 6 سال کا بچہ آتا ہے, جبکہ پرائیویٹ اسکولوں میں 3 سال کا بچہ آتا ہے. تو ہم نے سرکار سے کہا, بلکہ اس کے لیے ہمیں ایجوکیشن اس کے لیے بھی کرنا پڑا, حالانکہ ایجوکیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی. ہم نے کہا کہ ہمیں بھی اجازت دے دی کہ ہم 3 سال کے بچے کو وہاں پر ایڈمٹ کریں. جب ہم 6 سال کے بچے کو ایڈمٹ کرتے ہیں, وہ 3 سال کا جو گیپ ہوتا ہے پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر کے درمیان, وہ بہت بڑا پھر ڈفرینس بنتا ہے, اور اس وجہ سے ہم پیچھے بھی رہتے ہیں. وہ بھی ایک وجہ تھی. ایک اور وجہ تھی, گورنمنٹ اسکول میں ہم انگلش میڈیم 6 سے پڑھاتے تھے. جب میں نے پڑھایا, آپ نے پڑھا شاید 6 سے, آپ نے بھی پڑھا ہوگا, 6 سے ہمیں ABC سکھایا جاتا تھا, جبکہ پرائیویٹ اسکول میں انگلش میڈیم نرسری سے ہے. تو ہم نے سرکار سے کہا تو اگر آپ کو انگلش میڈیم کرنا ہے تو انگلش میڈیم آپ کریے, اور گورنمنٹ اسکول میں بھی آپ نرسری سے کریں. تو وہ وہاں پر شروع ہم نے کروایا. اس کے بعد جو میں نے ابھی اسپیشلائزیشن کی بات کی, ہم نے سرکار سے کہا کہ اسپیشلائزیشن کے لیے ہمیں ٹیچرز چاہیے, اور سرکار اس پر کام کرے, اور کچھ ہوا بھی. جہاں جہاں ہمیں لگا کہ ہمیں اس پر بات کرنی چاہیے, ہم نے بات کی ہے سسٹم کی بہتری کے لیے. ایک بڑا سنجیدہ معاملہ ہے ایجوکیشن سیکٹر میں, جس پہ کافی ٹائم سے باتیں ہو رہی ہے, مگر سسٹم کو چینج نہیں کیا جا رہا ہے. ایک میجورٹی, ہم کہہ سکتے ہیں 50% سے زیادہ ایسے کیسز ہیں جہاں پہ آپ کے ٹیچر زیادہ ہے, آپ کا رول کم ہے. جہاں پہ آپ کا رول زیادہ ہے, ٹیچرز کم ہے. جب سرکار سے بات کرتے ہیں, ایڈمنسٹریشن سے بات کرتے ہیں, کہتے ہیں جناب اس میں انٹرفیئر ہے. اگر ہم کسی ٹیچر کو اٹھاتے ہیں تو دوسرے دن یہ لوگ سڑک پہ آتے ہیں کہ آپ نے کیوں اس کی ٹرانسفر کر دی ہے. کیا ٹریڈ یونینزم یہی ہے کہ جہاں پہ بھی کوئی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ یا سرکار بات کرے تو آپ لوگ سڑکوں پہ آ جائے, اگر وہ بات صحیح بھی ہو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لیے ایک فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے؟ دیکھیے ہم اس کو اپنی ایجوکیشن کے لینگویج میں PTR کہتے ہیں, پیپل ٹیچر ریشو. نیشنل لیول پر ہے 1:15, یعنی ایک ٹیچر کے لیے 15. جموں کشمیر میں ہے 1:12, ایک ٹیچر کے لیے 12 بچے. میں آپ کی پروگرام کی وسعت سے اور بڑے وثوق سے سرکار کو کہنا چاہوں گا کہ وہ اس ریشو کو مینٹین کریں. اگر 1:12 ریشو ہمارا گاؤں دیہات میں بنتا ہے, دور افتادہ گاؤں میں بنتا ہے, اس سے یہ ہوگا کہ ایک بچے کو, ایک ٹیچر کو ریسپانسبلٹی ہوگی صرف 12 بچوں کی, یا 13 یا 15 یا 20 تک, ان کی صحیح دیکھ بھال ہوگی. میں ایڈمٹ کرتا ہوں جب سے سامو صاحب آئے ہیں انہوں نے آپ انیشیٹو شروع کر دیا ہے کہ جہاں پر کچھ بچے کم ہیں استاد زیادہ ہیں. آپ دیکھیے ایک بھی مثال مجھے دکھائے جہاں ہم نے انٹرفیئر کیا ہو. بلکہ میں بار بار کہتا ہوں, میں ہی نہیں, صاحب کا لیڈرشپ ہماری تھی, ہمارا یہ موقف رہا ہے کہ ہر صورت میں ریشنلائزیشن ہو, تو جہاں پر اساتذہ کرام کی ضرورت ہے وہاں استاد جائے اور بچوں کو صحیح تعلیم ملے. انٹرفیئرنس کا کسی بھی صورت میں کوئی سوال نہیں ہے, کوشچن ڈزنٹ ارائز, لیکن سرکار کو اس پر پالیسی بنانی ہوگی. اگر آپ پک اینڈ چوز کریں گے, مجھے صرف اس وجہ سے بچائیں گے کہ میرا قد بلند ہے یا میں لیڈر ہوں, مجھے اس وجہ سے بچائیں گے, اور کسی اور آدمی کو دور افتادہ آپ کسی گاؤں دیہات میں بھیجیں گے اور اس کو وہاں پر ڈیوٹی, تو اس صورت میں پھر انگلی اٹھتی ہے. لیکن ریشنلائز جب کرنا ہے تو سسٹم کو صاف ستھرے طریقے سے, ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ریشنلائز کریں. آپ دیکھیں سسٹم بھی بہتر ہوگا اور انٹرفیئرنس بھی نہیں ہوگا. ملازموں کے حق میں آپ کے جو سابقہ لیڈرز تھے, یا آپ ہیں جو آپ کے ٹیچرز فورم ہے, یا جتنے بھی یہاں پہ تنظیمیں ہیں, آپ تو بار بار بات کرتے ہیں, آپ سٹرائک پہ گئے, آپ نے ہنگر سٹرائکس کی, آپ احتجاج کرتے رہے, آپ نے جیل بھی کھائے. یہ ملازموں کے حق کی ہم بات کریں. اور جہاں پہ اگر ہمیں کہیں لگے کہ کسی اسکول میں ہمارا, جو آپ نے رزلٹ کی بات کی, یہ بھی کہہ سکتے ہیں بھی ایسے اسکول ہے جہاں پہ رزلٹ نہ کے برابر ہے, جہاں پہ ایجوکیشن ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ بچوں کو تعلیم اس طرح نہیں ملتی ہے, کہ جہاں اسکول میں پرفارمنس ویک ہو, ٹیچرز کی پرفارمنس ویک ہو. ایک تو یہ سوال ہے میرا. دوسرا کہ
ایسے بھی ہمارے سکولز ہیں جہاں پہ اکوموڈیشن پرابلم ہے، ٹین کے شہر میں ابھی بھی بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو ان مدعوں پہ ٹریڈ یونینزم کبھی بات نہیں کرتی ہے، لیڈرز آپ کی بات نہیں کرتے ہیں. رزلٹ کی بات آئی تو آپ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، اکوموڈیشن کو بہتر کرنے کی بات ہے تو آپ نہیں کرتے. کیا صرف فوکس یہی ہے کہ ٹیچرز کو مراد ملنے چاہیے؟ میں نے شاید اس پر بات کی، میں نے کہا کہ ہم صرف استاد کی بات نہیں کرتے. جب میں نے کہا کہ چائلڈ از دا پرائرٹی تو اس کا مطلب یہ ہے ان ٹوٹلٹی ہم چاہیں گے ایجوکیشن سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے. اکاموڈیشن کے ایشوز ہیں سٹیز میں ہیں، صرف گاؤں دیہات میں اتنی اکاموڈیشن ہے کہ آج آپ کچھ بلڈنگیں آپ کو ابنڈن کرنی پڑی ہے، اتنی زیادہ بلڈنگیں بنی ہیں. سٹیز میں اکاموڈیشن اس کی پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر زمین اویلیبل نہیں ہے، لینڈ اویلیبل نہیں ہے سٹیز میں، ٹاؤنز میں کہ وہ بلڈنگیں بنائیں. لیکن باقی جگہوں پر آپ دیکھیں گے جہاں پر 2 بلڈنگ کی ضرورت تھی وہاں پر 10 بنی ہیں، 15 بنی ہے. پیسہ بہت زیادہ ضائع ہوا ہے. اب اس کو کنسالیڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب جب آپ نے اتنا پیسہ خرچ کیا، آپ کو چاہیے کہ آپ اسکولوں میں لیٹسٹ انفراسٹرکچر جو ہے، آپ کو کمپیوٹر چاہیے، آپ کو پروجیکٹر چاہیے، آپ کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ٹولز جو جہاں پر ضرورت ہیں وہ ہونے چاہیے. آپ دیکھیں گے اساتذہ کرام جب اس پر کام کرنا شروع کریں گے اور بہتری آپ کے سامنے ہوگی. یہ کہنا ہے کہ ہم نے اس پر بات نہیں کی. اکثر آج بھی ہماری میٹنگ ہے کچھ افسران کے ساتھ، اگر آپ ہمارا میمورنڈم دیکھیں میں نے صرف یہ باتیں رکھی ہیں اس میں. اور جہاں تک ایشوز کا تعلق ہے، میں بار بار کہتا ہوں آج 2 ایشوز ہیں، حل ہو جائیں گے، کل 3 ہو جائیں گے، پھر 4 ہو جائیں گے، کیونکہ یہ بہت بڑا ورک فورس ہے. 1,25,000 30,000 یا ملازمین کی بات کی آپ نے، 4.5 لاکھ ملازمین. ایشوز تو آتے رہیں گے لیکن یہ ہمارا فوکس ہے. اور جب میں نے ٹیک اوور کیا ہے ایز چیئرمین، میں آپ کو یقین دلانا چاہوں گا، بلکہ میرا ایک ویژن ہے، بلکہ میرا ایک آئیڈیا ہے، میں ایک انٹلیکچوئل بینک بنانا چاہتا ہوں ود ان دا آرگنائزیشن، جو ہمیں ان معاملات پر ایڈوائز دیتی رہے گی بار بار کہ ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے اور سرکار کے سامنے کیا کیا پرپوزل رکھنے چاہیے. اس پر بھی کام ہو رہا ہے، میری کوشش ہوگی. جو سیٹ اپ یہاں پہ بن رہا ہے پرائیویٹ اسکولوں کا، جہاں پہ زیادہ پریفر کر رہے ہیں پیرنٹس بچوں کو ایڈمٹ کرنا، وہاں پہ ان کو ایجوکیشن دینا ایز کمپیئر ٹو سرکاری جو آپ کی اسکول ہے، تو کیا ریزنز ہے؟ کیا آپ ایک تو سرکار جو پرائیویٹ اسکول ٹیچر ہیں کچھ ہزار ان کو تنخواہ ملتی ہیں اور اس کے بعد بھی وہاں سے بیٹر ریزلٹس ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں. دیکھیے یہ ڈیڈیکیشن آپ کہیں گے اس کو کہ یہ نہیں، ڈیڈیکیشن کا کوئی ایشو نہیں ہے. اساتذہ کرام جہاں بھی ہیں ڈیڈیکیٹڈ ہیں، کام کرتے ہیں. فرق ہو سکتا ہے ABC میں فرق ہو سکتا ہے، 19-10 کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن اس پر یہ ڈیبیٹیبل ہے، اس پر بہت بڑا ایک ڈسکشن ہو سکتا ہے. لیکن میں کٹ شارٹ کروں گا کہ سرکار باضابطہ ایک آرڈر نکالے کہ پیان سے لے کر چیف سیکرٹری لیول تک جو بھی لوگ اسٹیٹ ایکسچیکر سے تنخواہ لیتے ہیں وہ اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکول میں ایڈمٹ کروائے. آپ دیکھیں گے کہ گورنمنٹ اسکولوں کا انقلاب کیسے آئے گا. وہاں پر انفراسٹرکچر بنے گا. جب آپ کا بچہ بھی وہاں ہوگا، جب وہاں DC صاحب کا بچہ بھی ہوگا، جہاں ہمارے ڈائریکٹر صاحب کا بچہ بھی ہوگا، میرے چیف ایجوکیشن آفیسر کا بچہ بھی ہوگا، میرا بھی ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے ان کا فوکس رہے گا کہ اس اسکول میں یا اس ادارے میں انفراسٹرکچر بنے. یہ ایک آپ فوکس کریں. بحثیت سوسائٹی کے ایک ذمہ دار جرنلسٹ ہونے کے ناطے میں آپ سے بھی کہوں گا، آپ یہ ہماری جو ڈیمانڈ ہے اب اس کو میں فوکس میں لا رہا ہوں اور اس کو میں بار بار اٹھا رہا ہوں. جتنے بھی ہمارے ملازمین، گورنمنٹ ملازمین اسٹیٹ ایکسچیکر سے تنخواہ لیتے ہیں، ایک باضابطہ آرڈر نکالیں، بچوں کو گورنمنٹ اسکول میں رکھے اور آپ دیکھیے کہ انقلاب آئے گا. یہ میں آپ کو یقین سے کہنا چاہوں گا. کہاں سے شروع کریں؟ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. لیٹ یو اسٹارٹ فرام، چونکہ میرے اب بچے اس ایج گروپ میں نہیں ہے کہ میں ان کو اسکول میں داخل کروں، لیکن میں آپ کو یقین دلانا چاہوں کہ ود ان مائی فیملی جو بھی بچے ہوں گے باضابطہ ان کو میں اسی اسکول میں ایڈمٹ کروں گا جہاں پر میں ڈیوٹی دیتا ہوں یا جہاں پر ہمارے اساتذہ کرام ہے. لیکن اس کے لیے ایک لاہ عمل بننا چاہیے. محض اب اکثر لوگ ماسٹر کیا پن بچن وہ آپ اس کو اس اسکول میں، یہ میرے خیال میں یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے. صرف ٹیچر ہی کیوں بلکہ وہاں کا آفیسر کیوں نہیں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ جب سوسائٹی کا ہر ایک فرد اس کا سٹیک ہولڈر بنے گا تو وہاں انفراسٹرکچر بنے گا. آج وہاں انفراسٹرکچر نہیں ہے. جو ہمارے سکولوں کی حالت ہے آپ کے سامنے ہے، آپ کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہے. ان حالات میں استاد کو کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو وہاں پر ڈالیں، میرے خیال میں زیادتی ہوگی. جہاں آپ نے یہ بات کی ہے وہاں پہ دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ سرکار کے سامنے کچھ پرپوزلز لائے گئے ہیں، جن میں ایک پرپوزل یہ ہے یا تو گورنمنٹ اسکولوں کو آپ پرائیویٹائز کرو یا پرائیویٹ اسکولوں کو گورنمنٹ کے اندر ہی لاؤ. یہ ایک بڑا معاملہ ہے اور اس پہ شاید کچھ جو کہہ سکتے ہیں ہم کمیٹی بھی بیٹھی ہیں، کچھ جو پرائیویٹ اسکولس کے ایسوسیشنز ہیں وہ اس پہ بات کر رہے ہیں، بار بار سرکار سے مل رہے ہیں. تو کیا آپ کو لگ رہا ہے اگر سرکار اس طرح کا ڈیسیجن لے سکتی ہے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو پرائیویٹائز کیا جائے؟ نہیں، ہم سوال ہی نہیں ہے. ہم یہ تو مطلب کیسے آپ کریں گے؟ رائٹ ٹو ایجوکیشن تو ہر ایک کا حق ہے نا. رائٹ ٹو ایجوکیشن، یو ہیو
رائٹ ٹو ایجوکیشن ہیئر. بچے کو فری تعلیم چاہیے اور نیسسری تعلیم چاہیے. تو آپ کے پرائیویٹ اسکول میں فری ایجوکیشن ملے گی. آپ ان پرائیویٹ اسکولوں پر اگر میں یہ کہوں گا کہ آپ نے کتنے غریب بچوں کے لیے ریزرویشن رکھی ہے, کتنے یتیم بچوں کے لیے ریزرویشن رکھی ہے, کتنے انپروڈن بچوں کے لیے ریزرویشن رکھی ہے, تو یہ بہت بڑا ٹاپک بنے گا. پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن اپنے انداز سے کس طرح سے کام کرتی ہے, لیکن یہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہوگا کہ آپ ایجوکیشن کو پرائیویٹائز کریں. امپاور کریں استاد کو, سوسائٹی کو امپاور کریں. ملازموں سے کہیں کہ وہ اپنے بچوں کو نکالے اور وہاں پر رکھے اور وہاں پر انفراسٹرکچر بنائیے. میں آپ کو بڑے وثوق سے کہوں گا, آپ دیکھیے بڑے بڑے ڈاکٹرز, آج پرانی بات نہیں کر رہا ہوں, آپ شاہ فیصل صاحب سے کہیے کہ کہاں سے پڑھا آپ نے. آپ کے ڈاکٹرز, آپ کے انجینئرز, آپ کے بڑے بڑے اسکالرز آج بھی گورنمنٹ سیکٹر اور گاؤں دیہات سے جہاں آپ تصور بھی نہیں کر پائیں گے وہاں سے نکل رہے ہیں. اب یہ ہے کہ وہاں پر ایک اسٹینڈرڈ ہے, اوور آل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, وہاں پر انفراسٹرکچر ہے, پرائیویٹ اسکولوں میں وہاں اسپیشلائزیشن ہے. تو بچوں کا یہ پیرنٹس کا انکلینیشن ہے ان کی پرائیویٹ اسکولوں کی طرف. لیکن جب جنرلائزیشن ہوگا اس کا گورنمنٹ سیکٹر کا کہ بچوں کو وہاں جانا ہی جانا ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر سارے حالات بدلیں گے, اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. اور میں دل سے ایک بات بتاؤں گا بغیر کسی سیاست کے, کہ میں نا امید نہیں ہوں. میں پر امید ہوں کہ یہ سسٹم روز بروز بہتری کی طرف بڑھا ہے, اور آئندہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس میں بہت زیادہ بہتری ہوگی. دلی میں آپ نے دیکھا ہوگا صرف 3 سال میں جو وہاں پر منسٹر فار ایجوکیشن تھے انہوں نے پرائیویٹ گورنمنٹ سیکٹر میں انقلاب لایا. میں ایک چیز جاننا چاہوں گا. اچھا, مجھے لگا کہ ایک ٹیچرز فورم کے چیئرمین نے شاہ فیصل صاحب کے بارے میں بات کی, مجھے اچھا لگا کیونکہ کافی بہت کچھ ہوا پاسٹ میں, اس پہ نہیں جانا چاہیں گے. مگر جہاں منسٹر کوئی ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آپ کو اس پہ بھی اعتراض ہوتے ہیں. جہاں ایک سسٹم کو بہتر کرنے کی بات ہوتی ہے, میں پریزنٹ کی بات نہیں کروں, پاسٹ کی بات کروں, کافی زیادہ سوالات ہیں. میرے پروگرام میں اتنا وقت نہیں ہے جتنے میرے اندر سوالات ہیں جو لوگوں نے مجھ سے کہے. تو کیا آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ جہاں پہ تال میل کی کمی ہے ایک سسٹم میں, جہاں آپ ٹیچرز کی بات کر رہے ہیں, جہاں پہ آپ سرکار کی بات کریں, جہاں پہ آپ بیوروکریسی کی بات کر رہے ہیں, تو ایک تال میل کی کمی ہے, کمیونیکیشن گیپ ہے, جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں, ایمانداری کی بات یہ ہے کہ اگر کہیں کوئی کمزوری رہی ہے میں اس کو تسلیم کرتا ہوں, لیکن میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں جو کمزوریاں رہی ہیں, جو لوپ ہولز رہے ہیں, ہم کسی بھی صورت میں ان لوپ ہولز کو ساتھ لے کر چلنے والے نہیں ہیں. جہاں بھی پالیسی بنی, اب دیکھیں میں نے سامون صاحب کی بات کی, انہوں نے کچھ ریولیوشنائز کرنے کی کوشش کی اور بڑے زبردست اقدامات انہوں نے اٹھائے ہیں پچھلے میرے خیال میں 1 مہینے سے. اور ہمارے جو ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن ہے, ہمارا ان کو بھرپور تعاون رہا ہے. کنفنٹریشن کیوں نہیں ہوئی وہاں پر. لیکن میں نے پھر کہا کہ سلیکٹو آپ مت رہیے, کیونکہ یہ بہت بڑا ورک فورس ہے. میں نے پہلے بھی کہا بہت بڑا اسٹیبلشمنٹ ہے. آپ وہاں پر اگر سلیکٹو رہیں گے, لیکن دیکھیں میں آپ کو ایک مثال بتاؤں گا. آج ہڑتال ہے, یہ لاک ڈاؤن ہے, سارا سسٹم بند ہے. آج بھی آپ کے اساتذہ کرام جس طرح سے کام کر رہے ہیں, سوسائٹی نے بھی اپریشیٹ کیا ہے, اور آپ نے بھی کئی پروگراموں میں اس کا ذکر کیا ہے. آج بھی آپ کے ڈسٹرکٹس میں لگے ہیں گروپ جو DRG کے روپ میں, ZRPs کے روپ میں کام کرے. اساتذہ کرام یہ آن لائن لیکچر کے لیے, ورچوئل کلاس کے لیے ہر جگہ کام ہو رہا ہے. اس میں خامیاں ہو سکتی ہیں, لیکن میری طبیعت یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں, میرا ہمیشہ کو یہ کہتے ہیں, میں کہتا ہوں یہ دس از ہاف گلاس. ہاف گلاس اگر آپ کہیں تو اس کو ہاف گلاس کہنے کی ضرورت ہے. اگر ہم کہیں گے ہاف گلاس فل تو اس میں کیا پریشانی ہے. آپ سے نیگیٹیوٹیز کو کیوں دیکھیں, پازیٹیوٹیز کو دیکھیں. میرے پروگرام کا وقت جا رہا ہے, 1-2 سوال میرے ذہن میں جلدی سے میں کہنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ ایگزامینیشنز کے حوالے سے جو ابھی باتیں ہو رہی ہے, آن لائن ایگزامینیشنز, ماس پروموشنز, کیا آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ جو بچوں کو جو تعلیم اصل میں ملنی چاہیے وہ کافی دور جا رہا ہے وہاں سے؟ اگر اس طرح کے اب سسٹم اب کر رہے ہیں کہ ایگزامینیشن اب آن لائن کرے نیٹ کے ذریعے, جہاں پہ یہ پرابلم ہے, کیا آپ مانتے ہیں کہ اس طرح کی ایگزامینیشن ہونی چاہیے؟ دیکھیے, ہمارا جو ٹریڈیشنل وے رہا ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں پیپر اینڈ پینسل ایگزام کا سلسلہ. لیکن اب ٹرینڈز بدلی ہیں. اب یہ جو سینٹرل بورڈ آف اسکول ایجوکیشن ایک اسکیم لائی, ایک طریقہ کار یہاں اپنایا. اب باضابطہ جو بچہ ایگزام دے گا, ایگزام میں اس کے سامنے بک رکھی جائے گی کہ آپ لکھو کیا لکھنا ہے. اس کا مینٹل سیٹ اپ اس طرح سے تیار کیا ہوگا, یا اس کا کوشچن پیپر اس طرح سے تیار کیا ہوگا کہ وہ ایسا نہیں ہوگا کہ کتاب بک آپ سامنے رکھیں گے اور وہ لکھتا جائے گا اور وہ سیٹسفیکٹری ہوگا. ایسا سسٹم نہیں ہے, اوپن سسٹم ہے. اب ہم اس کی طرف جانے کی کوشش کرنی چاہیے. اسیسمنٹ کا جو ہوتا ہے, ہمارا ایک کنسیپٹ ہے CEC, کمپریہنسو کنٹینیوس اسیسمنٹ ایویلویشن. اس میں ہم دیکھتے ہیں اس بچے کا ڈیبیٹ کرنے کا کیا سلیقہ ہے,
یہ سمپوزیم کرتا ہے, انٹریکشن کرتا ہے, اور باقی چیز جتنے بھی اس کی ضروریات ہیں دماغی یہ توازن اور اس کو بہتر کرنے کی سیریسلی, تو یہ ایگزامینیشن کا جھنجھٹ ہی ختم ہو جائے گا. آج کے حالات میں آن لائن جو ایگزامینیشن سسٹم ہو رہا ہے, جو اپر یہ میں نے کہا کہ آپ کو یہ ایلیمنٹری لیول ہے, ایلیمنٹری لیول میں کچھ خامیاں رہی ہیں, اور میں پھر سے دہرانا چاہوں گا بہتر یہ ہوگا کہ ہم کمیونٹی بیسس پر ایک ایسا اسکول جیسا ماحول پیدا کریں, بچوں کو وہاں لائیں, آپ وہاں پر ایک اسپیس وہاں پر مینٹین کریں جو بھی پروٹوکال ہوگا کووڈ کا, اور بچوں سے ایگزام لے لیں. لیکن آن لائن کا جو سسٹم ابھی تک ہمارے رہا ہے مڈل تک, مڈل سے اوپر 80% آپ کو ورچوئل کلاس جو ہیں مڈل سے لے کر 9th سے اوپر لے کر تک میرے خیال میں 80% ہمارا کچھ یہ ایوریج ہے جہاں پر آن لائن کلاسز ہوتی ہیں, ورچوئل کلاسز ہوتی ہیں, اور بچے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. وہ چھوٹے بچوں میں ابھی پرابلم ہے اور وہ پرابلم رہے گی, اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے, اور ہم اس پر اسائنمنٹ پر کام کریں, ان کو اسائنمنٹ پہنچانے کی. لاسٹ میں جاننا چاہوں گا میں, اگر ہم آپ کے ٹریڈ یونینز کی بات کریں, پاسٹ کی ہم بات کریں, آپ کے لوگ جو ہے کئی لوگوں نے آپ کو اپریسیشن بھی دی ہے, مگر میجورٹی یہ بھی ہے جہاں پہ سوال کھڑے ہوئے, ہم اس میں نہیں جانا چاہیں گے. اب نئے چیئرمین آئے ہیں ٹیچرز فورم کے, تو کیا امید رکھ سکتے ہیں ہم ایجوکیشن سسٹم کو بہتر کرنے کے حوالے سے, ایک سٹینڈرڈ کو سیٹ کرنے کے حوالے سے کیا امید رکھ سکتے ہیں ہم رفیق احمد راتھر سے؟ دیکھیے, پرائرٹیز ہماری بہت ساری ہیں, جو ہمارے ایشوز ہیں جن کو پرائرٹی پر رکھنے کی ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آرٹیز کی ٹرانسفر کے ایشوز ہیں, بڑا کمپلیکیٹڈ ایشوز ہے, خاص کر فیمیلز کا وہ ہے. آپ کے ماسٹر گریڈ ہیں, پروموٹ ہوئے ہیں لیکچرر, ان کو اپنی ہی تنخواہ میں وہ کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایشوز ہیں ڈپارٹمنٹ میں. لیکن اس وقت جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں, میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں ہماری پرائرٹی ایجوکیشن ہے. ہم ہر صورت میں چاہیں گے کہ جو نقصان بچوں کا ہو رہا ہے کووڈ کی وجہ سے, اس کو کمپنسیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ اور کوئی بھی میری پرائرٹی اس وقت نہیں ہے, اور اس پر ہم کام کر رہے ہیں, ساری ٹیم کام کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو ساتھ لے کر کام کریں گے, اور جو لوگ ہم سے دور ہیں ان کو بلا کر ان کی رائے لے کر آپ دیکھیں گے صرف اور صرف فوکس ایجوکیشن رہے گا, اور یہ جو نقصان ہو رہا ہے اس کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی. میری پرائرٹی یہی ہے, میرے ساتھیوں کی پرائرٹی یہ ہے. اس کے بعد جب یہ سسٹم پھر سے یہ بیک ٹو دس یہ ہوگا ریل ہوگا, تو اس کے بعد جو سسٹم جب ٹھیک ٹھاک سے چلے گا, اس کے بعد ہم دیکھیں گے باقی ایشوز پر بات کریں گے جو برننگ ایشوز ہیں. لیکن اس وقت صرف اور صرف فوکس ہمارا یہ ہے کہ کس طریقے سے بچوں کا کمپنسیٹ کریں یہ نقصان جو ہو رہے ہیں. چلیے ناظرین, بات کی ہم نے ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے اور کس طرح بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ ابھی ہم کافی دور ہے جہاں پہ ہم سٹینڈرڈ سیٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دلی ابھی دور ہے. آج کے پروگرام میں ہم نے بات کی ٹیچرز فورم کے چیئرمین رفیق احمد راتھر سے. راتھر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا اور ہمیں بات کرنے کا موقع دیا. ناظرین, آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. مجھے میری پوری ٹیم کے ساتھ, میرے کیمرہ پرسن سمیر وانی, عابد قادر کے ساتھ ساتھ آن لائن ایڈیٹر ساحل مجید کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اگلے پروگرام میں کسی اور مدعے پر بات ہوگی, کسی اور شخص کو آپ کے سامنے لائیں گے اور بات کریں گے جموں کشمیر میں تعمیر و ترقی کے حوالے سے. آپ اپنا خیال رکھیں, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں.